अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक हमारी यूथ की मेंटल हेल्थ से है। हमारे माशरे में, हमारे समाज में बढ़ते हुए अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ। ये स्टैंडर्ड्स किसने बनाए ये हम नहीं जानते, मगर इनकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बचपन से ही, खा वो लड़का हो या लड़की, हम उन पर डिफरेंट तरह के प्रेशर्स डालते हैं। लड़के को बचपन से, चाहे उसकी उम्र 10 साल ही क्यों ना हो, उस लड़के को ये कहा जाता है जब तुम बड़े होगे ना तो तुमने इस घर का कफील बनना है। तुम्हारे पास तालीम हो या ना हो, तुम्हारा जरिया जो भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक तुम्हें बेशुमार पैसा कमाना है, तुमने घर चलाना है, तुमने बहनों की शादियां करनी है, तुमने बहनों का जहेज बनाना है। और इस तमाम भीड़ चाल में अगर तुम्हारा दिल बुरा हो जाए, तुम डर जाओ, तुम थक जाओ, तो तुमने रोना नहीं है। इसी तरह लड़कियों को बचपन से एक बात कही जाती है कि तुम्हारी जिंदगी का एंड गोल एक खास तरह का तुम्हारा वेट होना चाहिए, तुम्हारा रंग सांवला नहीं होना चाहिए बल्कि गोरा होना चाहिए, बाल तुम्हारे लंबे होने चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का एंड गोल एक खूबसूरत सुशील बहू बनना है। जब इस तरह के प्रेशर्स और इस तरह के एंड गोल्स हम देते हैं अपने बच्चों बच्चियों को, तो जब वो बड़े होते हैं और माशरे का सामना करते हैं और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस तरह के फेक स्टैंड को ग्लोरीफाई करता है, तो इन लड़के लड़कियों के दिल टूट जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से यंग लड़के इसलिए खुदकुशी करते हैं कि वो बेरोजगार हैं, वो अपनी जिंदगी का मकसद जो कि कमाना था वो नहीं अचीव कर पा रहे। कितनी लड़कियों ने दे हैव कमिटेड सुइसाइड। हाल ही में चेल्सी नाम की एक खातून जो कि मिस यूएसए रह चुकी हैं 2019 में, शी वाज जस्ट 30 years old, रिसेंटली शी कमिटेड सुइसाइड। देखा जाए तो वो एक बेइंतहा खूबसूरत औरत थी, शी वॉज ब्रिलियंट, शी वॉज अमेजिंग, शी वॉज फेमस, मगर वो अंदर से डिप्रेस्ड थी। और अफसोस की बात यह कि वो इतनी तकलीफ में थी और आसपास के लोग जान नहीं पाए। ये स्टैंडर्ड्स हम कब ख़त्म करेंगे? हम कब अपने लड़कों लड़कियों को बेहतर इंसान बनाने की बात करेंगे? फिजिकल अपीयरेंस के अलावा अंदर की खूबसूरती भी तो कोई चीज़ है। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। खूबसूरती का ताल्लुक जिस्मानी और जहनी सेहत से है। माहौलियाती, पेशा वराना और ग़िज़ाई ज़रूरियात से कतई नज़र जिस्मानी साख्त और चेहरे के खद्दोखाल तब्दील करने के फ़ैसले दरमियाने और तवील असरात छोड़ सकते हैं। माशरे में खूबसूरती के गैर हकीकी मयार नौजवानों में एक कामिल खूबसूरती के हसूल के लिए दबाव का एक बहुत बड़ा एहसास पैदा करते हैं। इस तरह इनकी मजमूई खुद एतमादी बिगड़ती है और गैर सेहत बख्श आदत पैदा होती हैं। खूबसूरती के गैर हकीकी मयारात आज के मुआशरे के लिए एक वबा हैं। ख़वातीन अपने इर्द गिर्द नज़र डालती हैं और ये तवक्कुआत रखती हैं कि इनके आसपास हर जगह कैसी नज़र आती होगी। ऐसी सोच और रद्द अमल दिमागी सेहत और दीगर मसाइल का बायस बन सकता है। मीडिया आजकल के दौर की अहम ज़रूरत बल्कि अहम जुज़्व बन चुका है। इस डिजिटल दौर ने हम पर नई दुनियाओं के दर खोल दिए हैं। सुबह उठते ही ज़्यादातर लोग सबसे पहला काम फ़ोन पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करने का करते हैं और ब्रांड्स या मुख्तलिफ कारोबारी इश्तहारात देखते हैं। इन तमाम इश्तहारात में मॉडल्स और मशहूर शख्सियात मुतासिर कुन दिखाई दे रहे होते हैं। ज़्यादातर नौजवान नस्ल इसी को मयार समझते हुए इन जैसे बनने की कोशिश करते हैं और नतीजतन सेहत के और नफ्सियाती मसाइल का शिकार बन जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल रंग गोरा करने वाली क्रीमें, फूड सप्लीमेंट्स, वज़न कम करने की अद्वियात वगैरह हैं, जिनकी वजह से जिल्द, गुर्दे और जिगर के मसाइल एक हस्ती बस्ती ज़िंदगी को मौत के मुंह तक ले जाते हैं। हमारे लिए इन इश्तहारात की हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी है। इन इश्तहारात को फ़िल्टर्स और कैमरा वर्क की मदद से तैयार किया जाता है। जाज़िब नज़र दिखाई देने के लिए बहुत से लोग प्लास्टिक सर्जरी और वर्जिश का सहारा लेते हैं। हम इनसे मुतासिर होकर अपनी ज़िंदगी को इस डगर पर लगाने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में हम खूबसूरती का गैर हकीकी मयार मुकर्रर कर लेते हैं। जब हम इस मयार तक नहीं पहुंच पाते तो बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिनमें सबसे अहम खुद एतमादी की कमी और डिस्मॉर्फिया यानी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन शामिल हैं। इसके
کے علاوہ کھانے پینے کی عادات کی خرابی یعنی اینوریکسیا نروسا، جس میں خطرناک حد تک کم کھایا جاتا ہے تاکہ وزن کم ہو جائے، بلیمیا نروسا نفسیاتی عارضہ جس میں حد سے زیادہ کھایا جاتا ہے، یا بینگ خود کو بے تحاشا کھانے سے روک نہ پانے کا شکار ہیں۔ دنیا بھر میں ایسے لوگوں کی تعداد 70% سے زیادہ ہے۔ ہم خوبصورتی کے ان ناقابل حصول معیارات کو سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں مسلسل دیکھتے ہیں اور یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو تباہی کی طرف گامزن کر رہی ہے۔ موجودہ دور میں بڑھتی ہوئی انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور فیس بک جیسی ایپس کی بھرمار نے نوجوانوں کو ان کے تہذیب و تمدن اور اخلاقیات سے دور کر دیا ہے، جن کے اثرات ہماری نوجوان نسل پر بخوبی دیکھے جا سکتے ہیں۔ رپورٹ آپ نے دیکھی اور بڑا ہی ڈائیورس پینل آج میرے ساتھ موجود ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ان ریئلسٹک اسٹینڈرڈز آف بیوٹی اینڈ اسٹرینتھ کی۔ ہمیں جوائن کیا ہے محمد عثمان ایوب صاحب نے، آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ دین وی ہیو ڈاکٹر عظمیٰ ود اس، آپ ڈرماٹولوجسٹ ہیں۔ دین وی ہیو ڈاکٹر یاسر ود اس جو کہ ماہر نفسیات ہیں اینڈ یو آر فاؤنڈر آف ہاؤس آف ویلنس۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وی ہیو ارمغان خالد، آپ فٹنس ایکسپرٹ ہیں۔ ڈاکٹر یاسر، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہم سب اپنی یوتھ میں یہ دیکھتے ہیں کہ دے آر ناٹ ہیپی دا وے دے آر، وہ اپنی ذات میں مطمئن نہیں۔ وہ بظاہر آپ کو بہت کانفیڈنٹ، بڑے اکنالجڈ نظر آتے ہوں گے، جو بڑے اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہوں گے، مگر وہ اپنی ذات میں مطمئن نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم ینگسٹرز کی بات کریں تو جیسے ہی اس شعور میں قدم رکھا جاتا ہے، ایک تصور ذات پنپتا ہے۔ یہ تصور ذات، انگریزی میں ہم اس کو سیلف امیج کہیں گے، اس کی کمپوزیشن کیسے ہوتی ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ ہمارا سوسائٹل، پیرنٹل، ریلیجیس امپیکٹ، انسٹیٹیوشنز کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے، یہ باور کرواتا ہے کہ آپ کو معاشرے میں کامیاب، تندرست، حسین انسان کی حیثیت سے کس قسم کے شخصی اوصاف کا حامل ہونا ضروری ہے۔ ان اوصاف کے اندر کچھ ایبسٹریکٹ آنیسٹی، انٹیگریٹی، ایمانداری، اس کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو ہمارے ظاہری اوصاف ہیں، ہمارے خد و خال ہیں، ہماری وضاقتہ ہے، اس کے متعلق بہت ساری ڈکٹیشن ہمیں اوائل عمری میں ہی مل جاتی ہے اور وہ ہمارا تصور ذات بنتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں، اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، ویسے اس دنیا کے ہر معاشرے کی اپنی اقدار ہیں، اس کے اندر مرد اور عورت کو ایک خاص انداز میں اپنا آپ ظاہر کرنے اور رکھنے کا ایک پریشر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جو ایک انٹرنل انر سیلف سے کنیکشن ہے، اپنی اندر کی ذات سے جو تعلق ہے، وہ کمزور اور باہر معاشرے کی توقعات کو پورا کرنے کا ایک انتہائی خطرناک دباؤ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے، جو ایک دائمی ناخوشی کا باعث بنتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک ایسا سٹینڈرڈ ہے جس کو ہم چاہ کر بھی اچیو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح دنیا ہمیں دیکھنا چاہتی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گی ارمغان کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے اور صحت کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن بہت سے لوگ اوور بورڈ چلے جاتے ہیں۔ جب لڑکیوں کی ویٹ کی بات آتی ہے تو وہ ایسی کریش ڈائٹس کرتی ہیں جس کی وجہ سے بس ان کو پتلا دکھنا ہے، اور لڑکوں کو کیونکہ اپنا وہ ایک میسکلینٹی دکھانی ہے تو وہ اس طرح کی ادویات استعمال کرتے ہیں جس سے بظاہر تو وہ بہت تندرست اور تگڑے لگتے ہیں مگر اندر سے بالکل کھوکھلے۔ جی، فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ۔ تھینک یو۔ ایسے ہی ہے، میں اس کو اکثر یہ اس طرح سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ ڈوئنگ رائٹ تھنگس فار رانگ ریزنس۔ ایکسرسائز کرنا بڑا اچھی بات ہے، بڑا ضروری ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا، لیکن اگر اس کے جو عوامل ہیں یا اس کے جو بیک گراؤنڈ میں آپ نے جو گول سیٹ کیا ہوا ہے اور وہ ان ریئلسٹک ہے، تو پھر آپ کسی رائٹ ڈائریکشن میں نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کی ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ جتنا مرضی اس پہ ایفرٹ کرتے رہیں تو آپ کو وہ ریزلٹس نہیں حاصل ہو سکیں گے۔ اب ہوا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی کہ ہم جتنی بھی یہ جو بڑی کارپوریٹس ہیں دنیا میں اور مطلب ملک کے اندر بھی، ہم ان کی ایک پروڈکٹ بن چکے ہیں، انفیکٹ بائی پروڈکٹ بن چکے ہیں۔ ہماری باڈیز اور ہم خود اٹ سیلف ان پروڈکٹس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کے جو بینچ مارک ہیں جو انہوں نے ان ریئلسٹک گول سیٹ کر دیے ہوئے ہیں، ان کو اس کی ایک ریس میں لگ چکے ہوئے ہیں۔ ایک اس طرح کی ریس ہے، ریٹ ریس ہے کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، ہم کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں، اور اس طرح کے سائیکلوجیکلی پریشرز بھی ہیں، اور پھر ہر ایج کے ڈفرینٹ آپ کے
آگے اس کے رسپانسز ہوتے ہیں. ٹین ایج میں آپ کا ڈفرینٹ رسپانس ہوتا ہے, میل پہ ڈفرینٹ ہے, فیمیل پہ ڈفرینٹ ہے. اور جس طرح سے بہت سارے ٹیبوز ہیں, ایک جیسے ہم بات کر لیتے ہیں جہیز ہو گیا, لڑکے کی اچھی سیلری ہوگی, اسی طرح سے لڑکے کا کلر ہو گیا, لڑکے کی باڈی ہو گئی, اس کی ایسٹس کیا ہیں, فیمیل کی جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اس کا ویٹ ہو گیا. ان سب ٹارگیٹس ہم نے جو ان ریئلسٹک سیٹ کر دیے ہیں اور ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. حالانکہ بڑا اچھا سا تھا کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے, اور ایک صحت میں جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف جسمانی صحت کی بات نہیں ہے, اس میں آپ کی مینٹل اسٹرینتھ جو ہے نا, مطلب ایک ایگزامپل بھی میں بات کر لیتا ہوں, میرا تعلق جم انڈسٹری سے ہے, فٹنس انڈسٹری سے ہے. اس کو ایز اے انڈسٹری کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. اس کو کہا جاتا ہے کہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی. مطلب میرا بڑا سخت اعتراض ہے کہ ہمیں فٹنس انڈسٹری کہا جائے, ہمیں ہیلتھ اینڈ بیوٹی نہ کہا جائے. جب بیوٹی آ جاتی ہے تو ہم اپنی ہیلتھ کو وہ بیوٹی کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس میں دوسری چیز آ جاتی ہے کہ انسانی جبلت ہے, فطرت ہے کہ ہم ہر چیز میں نا بہتر, اسٹرانگر, بیسٹ, بگر, اسمارٹسٹ لگنا چاہتے ہیں. اس کے لیے پھر فیئر اور انفیئر مینس دونوں یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں, جس میں اسٹیرائڈز آ جاتے ہیں, جس میں ہارمونز چینج کرنے آ جاتے ہیں, میڈیسنز آ جاتی ہیں. اگین وہی بات ہے کہ ہم ڈفرینٹ جو کارپوریٹس ہیں ان کی پروڈکٹس ہیں. ویری ویل سیڈ. یعنی کہ ہم نے بائی ہک اور بائی کروک بس ویسا ہی بننا ہے جس طرح ہمیں دنیا میں لوگ نظر آتے ہیں, وداؤٹ ریئلائزنگ. بہت سے فلٹرز اور فوٹو شاپڈ ہونے کے بعد آپ کو ویسے دکھتے ہیں, اینڈ دے ہیو اے پروڈکٹ ٹو سیل. آپ سے پوچھنا چاہوں گی عثمان صاحب کہ سوشل میڈیا پلیز اے سگنیفیکنٹ رول, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک دور ایسا تھا جب لوگ اپنی ذات میں مطمئن تھے, کیونکہ تب سوشل میڈیا نہیں تھا. تب آئے دن آپ کے فنگر ٹپس پہ ایسے ایسے خوبصورت چہرے نہیں تھے, چاہے وہ مردوں کے ہوں یا عورتوں کے ہوں. جب سے سوشل میڈیا زندگی کا حصہ بنا ہے, ہماری یوتھ ڈپریسڈ ہوتی جا رہی ہے, بیکاز ٹو دیم اٹس نیور انف. نہ وہ اپنی ذات سے مطمئن ہے, نہ وہ اس طرح خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں جس طرح دنیا ان کو نظر آتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بہت بہت منیبہ آپ کا انوائٹ کرنے کا اور اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو ریز کرنے کا بھی. دیکھیں یہ جیسے آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا, میں اس سے پہلے دو باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ سوشل میڈیا بھی ایک انڈسٹری ہے, اور اس سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو جو کاسمیٹکس اور یہ تمام چیزیں ہیں, میڈیسن بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, اور ان کا جو کور گول ہے وہ ہے بیسیکلی پیسہ اکٹھا کرنا. اگر آپ دیکھیں دنیا کے حالات بھی جو بیسیکلی جو پہلے ایک دوڑ ہوتی تھی کہ اگر جس ملک کے پاس جو اسلحہ بہت زیادہ ہوتا تھا, اور وہ بیسیکلی ایک ٹول تھا پیسہ بنانے کا, ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر وار بنائی جاتی تھی, وہاں پہ اسلحہ بھیجا جاتا تھا, سیل کیا جاتا تھا اور پیسہ اکٹھا جاتا تھا. لیٹر آن جا کر یہ جو میڈیسن ہے بیسیکلی, اگر آپ کووڈ ایرا کے اندر بھی دیکھ لیں تو دنیا نے بیسیکلی پیسہ بنانے کے لیے اس طرح کا ایک مین میڈ وائرل آئی بیلیو کہ اس کو جو ہے کریٹ کیا, اور اس کے بعد اس کے اوپر پیسہ بنایا گیا بیسیکلی. اور یہ پیسہ ہم سب واقف ہیں کہ یہ پیسہ کون بنا رہا ہے, کہاں سے بن بھی رہا ہے. تو یہ جو باقی جو آگے بیوٹی اور کاسمیٹکس کی جو چیزیں ہیں, اور پھر سوشل میڈیا کو ایز این ٹول اس کے اوپر استعمال کیا گیا, بیسیکلی اس کے پیچھے بھی جو کور گول ہے وہ ہے پیسہ بنانا. اور وہ انڈسٹری جو بھی ایک ہمارے ہاں سب جانتے ہیں, جیسے ہم پہلے ذکر کیا, ویسٹرن بیسیکلی زیادہ تر انہی کی بنائی ہوئی چیز بھی ہے, اور وہ اس کے اوپر بہت زیادہ پیسہ بنا رہے ہیں. اب آ جاتا ہے سوشل میڈیا کا جو اس کے اندر بہت زیادہ وائٹل رول پلے کر رہا ہے, چونکہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے, اور ہمارے پاس ایسے ایپس اور ایسی ایپلیکیشن فلٹرز اور یہ ساری چیزیں انہوں نے جب کریٹ کر دیں. جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ کوئی بھی ایک اپلیکیشن اوپن کرتے ہیں, اور اس میں جب ہم اپنے آپ کو اس کو فوٹو لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں آل آف سڈن ہم بالکل ہی چینج فیل کر رہے ہیں, ہماری بیوٹی انہینس ہوگی ہوئی اس فلٹر کے تھرو. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک فیک بیوٹی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں رشتہ کی, کہ آپ نے کسی نے کہا جی کہ آپ پکچر بھیج دیں رشتے کے لیے, لڑکا ہو لڑکی ہو, اور آپ وہ فلٹرڈ پکچر جو بھیج دیتے ہیں, اور جب وہ ریئل آ کے آپ کو دیکھتے ہیں یا بعد میں, تو وہاں سے کتنا زیادہ ایک ایشو کریٹ ہوتا ہے, ڈفرینس کریٹ ہوتے ہیں. کہ چونکہ یہ تمام فیک ٹولز ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر تو کنٹرول ہے ہی نہیں. یہ تو ایک بہت ہی بڑا ایک ایشو ہے اس معاشرے کا. بالکل. ڈاکٹر عظمیٰ, ہمارا obsession آج سے نہیں کئی سالوں سے ہے, کئی صدیوں سے ہے کہ ہم نے رنگ گورا کرنا ہے. اور آئی تھنک کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے, جو کوکیشن لوگ بھی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ٹین کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ انسان اس حال میں خوش نہیں جس حال میں اللہ نے اسے رکھا ہوا ہے. یہ obsession کب ختم ہوگا, کیونکہ یہ لڑکوں لڑکیوں دونوں میں پایا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو منیبہ فار انوائٹنگ. منیبہ, اس میں ایک سوشل پریشر بہت زیادہ ہے. یہ ہماری ایکسیپٹنس جو ہے نا اسی صورت میں ہے کہ اگر رشتہ ہو, کوئی ینگسٹر ہے, میل ہے, فیمیل ہے, اور کسی بھی ایج گروپ میں ہے, اس میں آپ کو اچھا جو ہے دکھنے کے لیے سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جی فیئر کمپلیکشن ہے.
اور ایک کانفیڈنس بھی جو ہے وہ اسی وقت آتا ہے لوگوں میں جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں اب میرا کمپلیکشن فیئر ہوتا جائے. بائی آل مینس دے کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ, اسٹیرائڈ سے لے کے انجیکشنز اینڈ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ دے وانٹ ٹو گو فار دیٹ. اس لیے کیونکہ آپ کو جو ایک پہلا اسٹینڈرڈ ہے نا بیوٹی کا, وہ یہ ہے کہ آپ کا فیئر کمپلیکشن ہونا چاہیے, اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کو کس طرح سے کیا جائے. پھر وہ, اور بہت سے لوگ اس میں بہت ڈپریشن میں ہوتے ہیں. فار انسٹنس کسی کو جسے ہم جھائیاں کہتے ہیں یا پگمنٹیشن کہتے ہیں, میلازما کہتے ہیں, پیشنٹ باقاعدہ روتے ہیں کہ ہمیں یہ نشان ہے جس کی وجہ سے ہم باہر نہیں نکلتے ہیں, ہم لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ چکے ہیں, سوشلائز نہیں کرتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں ہمیں بچے ہمارے کہتے ہیں کہ جی آپ کے اس طرح کے نشان ہیں یا آپ اچھے نہیں نظر آتے. بیکاز دیکھیں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے, جو سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے, جو ہمارے ٹیلی ویژن پہ دکھایا جا رہا ہے, وہ یہی ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی ہے, ایک خوبصورت لڑکا ہے, اس کا فیئر کمپلیکشن ہے. آئی ہیو یٹ ٹو سی اینی ڈرامہ, اینی مووی جس میں کوئی لڑکا یا لڑکی ہے جو کہ فیئر نہیں ہے اور وہ خوبصورت ہے. تو یہ آپ دیکھیں جب آپ کو یہی دکھایا جا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے اٹس اے نیچرل تھنگ کہ ہم یہی سوچیں گے ہاں یہ تو ہے ہی, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فیئر کمپلیکشن ہے تو باقی ساری چیزیں آپ کی چھپ جاتی ہیں. تو یہ چیز آپ کو جب پروموٹ کی جا رہی ہے, آپ کو بتایا یہی جا رہا ہے, ایون چھوٹے سے چھوٹے ایون 15-16 ایئرس کے ٹین ایجرز جو ہیں ان کے ذہن میں بھی یہی چیز ہے کہ ہمارا کمپلیکشن, کیونکہ ہم اسکول جاتے ہیں دھوپ میں ہمارا کمپلیکشن خراب ہوتا ہے تو ہمیں کریمز بتائیں. اب وہ ایج ایسی ہے کہ اس میں وی یوزلی ڈونٹ ریکمینڈ اینی کریمز, کہ ہم پروٹیکشن کا بتاتے ہیں, ہم نیچرل ویز میں بتاتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائٹ اچھی کرو, آپ فروٹس لو, یہ چیزیں لو. بٹ ایک پریشر ہے نا کانسٹنٹ جب وہ دیکھتے ہیں. اور پھر میک اپ کا استعمال ہے ینگسٹرز میں بہت زیادہ ہے, تو وہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہم فاؤنڈیشن ہمیں لگانا ہے. مطلب دیر از نو کویسچن کہ ایون بہت بہت ینگ لڑکیاں بھی فاؤنڈیشنز لگاتی ہیں بیکاز وہ کہتی ہیں کہ یہ ہم اس طرح اچھے لگتے ہیں. تو اسی طرح کا جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ہاں یہی ہے جو ہمیں جس طرح نظر آنا چاہیے. یعنی کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے جو بگاڑ پیدا کرنا تھا وہ کر دیا. ڈاکٹر یاسر, فیئر آف مسنگ آؤٹ, سب کر رہے ہیں مجھے بھی کرنا ہے. اگر سب نے انجیکشنز لگا کر اپنا رنگ گورا کیا ہے تو میں پیچھے کیوں رہوں؟ اگر سب آدمی اسٹیرائڈز استعمال کرنے کے بعد اپنی باڈی بنا رہے ہیں تو میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ فیئر آف مسنگ آؤٹ کیا ہے اور یہ کس طرح ہماری یوتھ کو امپیکٹ کر رہا ہے؟ ایک معاشرہ, اس معاشرے کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈز, اس کا ہم نے تذکرہ کیا. میں اکثر سٹینڈرڈز کو کویسچن کرتا ہوں کہ یہ سٹینڈرڈز بنتے کہاں سے ہیں جن کے اگینسٹ ہم نے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے, یا جو بینچ مارک بنتے ہیں ہماری کامیابی یا ناکامی کا. ہر معاشرے میں ایک اتھارٹی, سین ان سین, ڈٹرمنڈ ان ڈٹرمنڈ موجود ہوتی ہے. سٹینڈرڈز اتھارٹی سے ڈکٹیٹ ہوتے ہیں. اب یہ اتھارٹی گھر میں باپ کی شکل میں ہو سکتی ہے, گاؤں میں چودھری کی شکل میں ہو سکتی ہے, ڈسٹرکٹ میں ڈپٹی کمشنر کی شکل میں ہو سکتی ہے, اور اسی طرح کچھ مورل اتھارٹی ہولڈر اور ایتھیکل اتھارٹی ہولڈر بھی ہیں بذوام خود. تو وہاں سے یہ سٹینڈرڈز جو ہیں دیے جاتے ہیں اور ان سٹینڈرڈز کے اگینسٹ ہم کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. 1-2 ہفتے قبل میں ایک ٹیلر کے پاس گیا اور میں نے ایک ٹراؤزر سٹیچنگ کے لیے دیا, اور اسے جب اس نے پیمائش کر لی تو اس نے کہا جی پائنچا کتنا رکھوں؟ میں نے کہا اس کا جتنی میں نے پہنی ہوئی ہے اتنا رکھ دیں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑی پرانی ہے, اب تو پائنچا نہیں سر, یہ ان نہیں ہے. میں نے کہا کیا چیز, اچھا کیسے طے ہوا کہ یہ ان ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آج کل بس چل یہی رہا ہے. میں نے کہا کس نے بتایا کہ یہی چلنا چاہیے؟ خیر وہ میرے سوالوں سے تھوڑا سا اکتا گیا اور اس نے کہا جی اچھا بتائیں کتنا رکھوں؟ تو میں نے کہا بھائی اتنا رکھ دو. سو وہ پائنچے کا سائز 7 انچ ہو, 8 ہو یا 9 ہو, یہ بھی جب میں جاؤں اور ٹیلر مجھے بتائے تو یہ بالکل ہی ایسی ہے کہ میں کسی بھی دکان پہ جاؤں, کاسمیٹکس کی شاپ پہ جا کر میں ریٹیلر سے پوچھوں کہ اچھا مجھے بتائیں میں خوبصورت لگنے کے لیے آپ مجھے کیا ریکمینڈ کریں گے؟ ٹھیک ہے, اور وہ ایک ہمیں کوئی جو ہے کریم اٹھا کے دے دے. کوئی ایک نہیں اٹھا کے دیں گے ڈاکٹر صاحب, بے شمار کریمیں دے دیں گے. جی ایگزیکٹلی. سو فیئر آف مسنگ آؤٹ منیبا آپ بات کر رہی ہیں, بنیادی طور پر ایک سیلف امپوزڈ کانسیپٹ ہے کہ میں زندگی کی اس دوڑ میں جس میں سب وقت بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں, اور ایسے بہت سے سوشل ایکسپیریمنٹ ہوئے. آپ نے دیکھا کہ کسی پل پہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا, 2-3 کھڑے ہو گئے اور رش لگ گیا کھڑے ہو گئے. کسی نے اچانک بھاگنا شروع کر دیا, کوئی میں جا رہا ہوں اور سامنے سے 4-6 لوگ بھاگتے نظر آ رہے ہیں تو سارے بھاگ پڑے. سو یہ ایک ریٹ ریس ہے جس کو کویسچن کیے بغیر ہم جب اس کا حصہ بنتے ہیں, کیونکہ جب ہم سیلف امیج کی بات کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا
کہ ہم جب آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں خود کو کیسا اچھا لگ رہا ہوں. میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ کیا میں دوسروں کو اچھا لگوں گا. سو جب یہ سوال بدل جائے گا تو پھر یہ سٹینڈرڈز بھی بدل جائیں گے یا ایٹ لیسٹ کوسچن ضرور ہونے لگیں گے. کیا بات ہے, ویری نائسلی سیڈ. ارمغان خان, آپ کے پاس بھی جب لوگ آتے ہیں تو آئی وڈ سے ونربل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, بہت سے پیئر پریشر کے ساتھ آتے ہیں. عورت کو کسی نے یہ کہا ہوتا ہے کہ اگر تم ویٹ لوز کر لو گی نا تو تم بہتر لگو گی, تو وہ اس کام کے لیے کسی بھی ایکسٹریم لیول تک جائے گی. لڑکے کو جب لڑکے ہی تنگ کرتے ہیں, تم کیسے آدمی ہو, تمہاری تو, میں نے یہ الفاظ لوگوں کو کہتے سنے ہیں, چکن لیگس, یعنی کہ آپ اپنی ایکسرسائزز نہیں کرتے, آپ کی ٹانگیں تو مرغی کی ٹانگوں جیسی ہیں. تو لڑکے لٹرلی دے فیل ڈپریسڈ. تو جب اس ونریبل سٹیٹ میں لڑکے اور لڑکیاں آپ کے پاس آتے ہیں, ہاؤ ڈو یو گائیڈ دیم؟ بالکل, یہ اسی جو سائیکولوجیکلی ہم بات کریں, اس میں ایک بلنگ ایک چیز ہے. بالکل, وی گیٹ بلیڈ ان چیزوں کے اوپر, چکن لیگز ہو گئی, یا آپ کی اگر آپ مسلز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, یا آپ کا ویٹ زیادہ ہے, اکثر لفظ لوگ یوز کرتے ہیں یار تم کتنے موٹے ہو, تم کتنی موٹی ہو, ٹھیک ہے, پھر اس ورڈ کی وجہ سے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو میرے پاس جب جم انڈسٹری سے میں کو بتا سکتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں ڈفرینٹ گولز لے کر آتے ہیں. بوائز کی بات کریں تو وہ انہوں نے اپنے اسٹینڈرڈس یا میڈیا سے لیے ہوتے ہیں. ہم بالی ووڈ انسپائرڈ ہیں یا ہالی ووڈ انسپائرڈ ہیں. یہ جو ہیروز ہیں ان کو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, بڑے مسکولر اور بڑی ویسکولیرٹی ہوتی ہے ان کی, اور پاورفل دکھایا جاتا ہے, اور سپر ہیروز سے ہم لوگ ہیں. تو آج کے پہلا جو ہوتا ہے کہ یار مجھے جانا ان جیسی تصویر لے کے آتے ہیں ساتھ فون پہ, یا پہلے تو اس میں لایا کرتے تھے کہ مجھے اس جیسی باڈی بنانی ہے, مجھے یہ بننا ہے. تو اب ایز این ایکسرسائز فزیولوجسٹ میں بتاتا ہوں کہ بھائی آپ وہ نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے, آپ اپنا بیسٹ ورژن ضرور بن سکتے ہیں. وہ جو ہے کچھ ہمارے جیسے میں آپ کو بتاؤں, آرنلڈ شوازنیگر ہو گیا باڈی بلڈنگ میں, رونی کولمین ہو گیا, اور فارچونیٹلی مجھے ان لوگوں سے ملنے کا اتفاق بھی ہے, میں پرسنلی ان لوگوں سے ملا, رونی کولمین سے ملا, جے کٹلر سے ملا. تو جب میں نے ان سے بھی یہ کوشچن کیا کہ ہر کوئی آپ جیسا بننا چاہتا تھا, ان کا بھی یہی جواب تھا آگے سے کہ بڑی بی یور بیسٹ ورژن, ڈونٹ کاپی اینی ون. آپ ایسا نہیں بن سکتے, شاید ان سے بہتر بن سکتے ہیں لیکن ان جیسا نہیں بن سکتے. یہ چیز ہوگی. اگر ہم فیمیل کے پوائنٹ سے بات کریں تو ان کے بھی بڑے جو ہے میں ڈوئنگ رائٹ تھنگ فار رانگ ریزن. شادی ہے 20 دن کے اندر ہم نے کام کرنا ہے, چلو اگر نہیں 20 دن میں کام ہوا, یا 20 دن میں کیا شادی ٹل جائے گی, یا شادی کے بعد کیا آپ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیں گی؟ پھر ایگزیکٹلی. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے پارٹنر کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں جو آپ نہیں ہیں. یو آر ناٹ بینگ یور سیلف. جس کے ساتھ آپ ایک لائف لانگ کمٹمنٹ میں جا رہے ہیں, آپ اس سے پہلی شروعات ہی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے آئی گیس. مطلب آپ کا وہ آپ 12 مہینے اس فزیک میں نہیں رہتے, اس ویٹ میں, اس فریم میں نہیں رہتے, لیکن جسٹ فار ایک نئی بگننگ کے لیے آپ اس کو 10 kg 20 kg یہ جو سارے ایٹنگ ڈس آرڈرز بتائے ہیں ان کو امپوز کر کے تو آپ ویٹ بھی کم کر لیتے ہیں. آج کل بہت ساری فیٹ ڈائٹس ہیں, کیٹو ڈائٹ آ گئی, کبھی ڈفرینٹ وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوگی, ڈفرینٹ قسم کی اسٹریٹجیز ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ اوور نائٹ فکس ہمیں مل جائے. اوور نائٹ فکس کوئی نہیں ہوتا. میں آپ کو ایز این ایکسرسائز فزیولوجسٹ بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک سلو اینڈ گریجول پروسیس ہے. صحت گین کرنا, باڈی بنانا, ویٹ لوز کرنا, اٹس اے لائف اسٹائل. یہ کوئی ون ٹائم 20 days 40 days تھنگ نہیں ہے. یہ آپ نے اس کو لائف لانگ اپنے ساتھ کیری کرنا ہے. سیکنڈ چیز یہ کہ بچپن سے بھی نا ہمیں جب ہم گرو ہو رہے ہوتے ہیں, اگر ہم یہ فیئر کلر کی بات کریں تو ہمیں وہ ڈالز بچیوں کو ایسی دی جاتی ہیں کہ بڑی فیئر, لانگ ہیئر, اسٹریٹ ہیئر, ٹھیک ہے. بوائز کی بات کریں تو ہمیں جو ٹوائز ملتے رہے ہیں بچپن سے وہ بڑے مسکولر اور سپر ہیروز کے ٹوائز تھے, تو ہم ان سے انسپائرڈ ہوتے ہیں. وہی بات بینچ مارک کی, ہمارے بینچ مارک کی غلط سیٹ ہوئے ہوئے ہیں. ہمیں دوبارہ سے جانا پڑے گا اسکوائر 1 پہ, ہمیں دوبارہ سے چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ ہم اپنے نئے اسٹینڈرڈ سیٹ کریں. اور بڑی قومیں ایسے کر رہی ہیں. جاپنیز جو ہیں وہ اپنے مورل اسٹینڈرڈ ٹھیک کر رہے ہیں, چائنیز جو ہیں وہ اپنے فائنینشیل اور تو ٹھیک خرید چکے ہیں, اپنی مورالٹی پہ کام کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی پہ کام نہیں کر رہے, وہ مورالٹی پہ کام کرے. تو یہ سارا نٹ شل میں اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ ہمیں اپنی مورلس پہ کام کرنا پڑے گا. بالکل, اور ہم سب کو مل کے کرنا پڑے گا. جس طرح ارمغان نے بھی کہا کہ صحت مند رہنا ضروری ہے, مگر ڈونٹ ڈو اٹ فار دا رانگ ریزن. آپ اپنی صحت کا خیال اس لیے رکھیں کہ آپ کی انسٹاگرام کی پوسٹ پہ آپ بہت ماچو لگیں گے, یا آپ ویٹ اس لیے لوز نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے شادی کرنی ہے. آپ نے فٹ رہنا ہے, آپ نے اپنی زندگی کو بہتر اور ہیلدی طریقے سے گزارنا ہے. ڈو رائٹ تھنگس فار دا رائٹ ریزنس. عثمان صاحب,
अगेन एज वी सेड कि मीडिया प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, और बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करते हैं. मैं हाल ही में देख रही थी कि कुछ लोग निकोटिन के पाउच भी आजकल मार्केट में आ रहे हैं जिनको बहुत बड़े बड़े हीरोज़ हमारे सेलिब्रिटीज़ इंडोर्स कर रहे हैं. ख़वातीन को देखा जाए तो सिल्की स्मूथ स्किन से कम बात नहीं होती. हम एजिंग के प्रोसेस को, उम्र ढलने के प्रोसेस को इतना खौफनाक बना चुके हैं कि ज़रा सी छाई या हल्के या रिंकल्स औरत के चेहरे पर आते हैं तो वो घबरा जाती है कि जैसे कोई बला आ गई हो. हम कैसे ये एहसास दिलाएं अपने सेलिब्रिटीज़ को कि जो प्रोडक्ट वो इंडोर्स करते हैं, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके ऊपर उनका इम्पैक्ट पड़ता है. अच्छा, आपके इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले ना मैं थोड़ी सी एक और बात भी करना चाहता हूँ. देखें, ये जितना भी हम आज का ये जो टॉपिक है इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें सोसाइटी का एक बहुत अहम रोल है. और सोसाइटी शुरू होती है बेसिकली मेरे अपने घर से. जब मैं अपने घर की बात करूँगा, सबसे पहले चूँकि प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है. फॉर एग्जांपल 3 बहन भाई हैं और 2 का रंग नेचुरली थोड़ा सा साफ है और एक का थोड़ा सा काला है, तो हम घर के अंदर भी उसे कहते हैं, ओए काले, ये काला है. तो वहीं से हम उसे बेसिकली नफ्सियाती मरीज बनाना शुरू कर देते हैं. तो वही चूंकि मेरे अपने घर का अगर माहौल ऐसा है तो मैं भी पार्ट ऑफ सोसाइटी हूँ, और जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं जो हरकत घर में करता हूँ, ऑफ कोर्स वो मैं बाहर भी करूँगा. किसी पड़ोसी को, किसी दोस्त को, किसी जानने वाले को, वो मोटा है, काला है, पतला है, तो उन्हीं अल्फाज से उसको बुलाऊंगा भी. जब उसे हम नफ्सियाती मरीज बनाना शुरू करते हैं तो फिर उसके बाद वो सोचना शुरू करता है कि यार मेरा तो वाकई रंग काला है, सब लोग मुझे कहते हैं, तो मैं कोई डॉक्टर को पूछूं, कोई देखूं. तो वो भूल जाता है कि मुझे तो अल्लाह ताला ने वैसे ही इतना खूबसूरत बनाया हुआ है. काला होना भी तो खूबसूरती की निशानी है, सिर्फ गोरा होना तो खूबसूरती की निशानी नहीं है. तो बेसिकली तो पहले हमें इस एलिमेंट पे काम करने की ज़रूरत है. एटलीस्ट अगर मैं अपने घर के अंदर ही काउंसलिंग करूँगा, खुद से अपने आप को कन्विंस कर लूँगा कि मुझे ये काम नहीं करना, और अगर मेरे बच्चे कर रहे हैं तो उन्हें भी बिठा कर मैं समझाऊँ कि बेटा ये बुरी बात है, आपने ऐसे नहीं करना. तो मे बी मल्टीप्लाई हो, मैं आज समझा दूं अपने घर को तो कल शायद वो अपने दोस्तों को समझाएं, और मे भी इसी तरह से चीज़ें मल्टीपल हों, और फिर जाकर, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है और ये एक दफ़ा मतलब या 2 दफ़ा या 4 दफ़ा शायद बात करने से हल नहीं होगा. इसको अगर सालों लगे हैं बिगड़ने में तो 10 साल लगे हैं तो शायद 25 साल इसको ठीक होने में भी लगेंगे. अब आ जाते हैं जो बेसिकली आपने बात की अगेन के जो हमारे हीरोज़ हैं, जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो ये काम क्यों करते हैं. मैं अगेन से फिर कहूँगा, इट्स ऑल अबाउट मनी मेकिंग. देखें, बेसिकली उनको तो जाके ऑफ़र की जाती है कि सर आपने ये ऐड करना है, हम आपको इसके अगेंस्ट इतने पे करेंगे. तो वो इसके ऊपर नहीं पूछते कि जी ठीक है कि यार का प्रोडक्ट कैसा है, चूँकि बिकॉज दे जस्ट टॉक अबाउट द मनी, क्योंकि उनको पैसे ऑफर हुए होते हैं और वो उन पैसों के अगेंस्ट ऑफ कोर्स वो ऐड करने के लिए बात करते हैं. मगर मैं यही बात भी करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे मौलाना जुनैद जमशेद साहब को. तो मैं बेसिकली उनको इसलिए कोट कर रहा हूँ कि एज एन सिंबल, या उन्होंने ये बहुत अच्छा एक एक्ट बेसिकली पे दिया था, इसलिए मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ. तो उन्होंने कहा जी मैं कन्विंस नहीं हूँ, पहले आप मुझे कन्विंस करें कि जो इंग्रेडिएंट है, मैं आपका ऐड लेने से पहले आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको विजिट करना चाहता हूँ, आप जो इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं मैं उसको देखना चाहता हूँ. तो दे टुक देम इनटू थाईलैंड, और जो भी जहाँ भी उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे, उन्होंने जाके पहले पूरी तरह से खुद से देखा, अपने आप को कन्विंस किया. उसके बाद उन्होंने ऑफ़र की, येस नाउ आई एम एग्रीड, मैं आपका ये बिल्कुल ऐड करूँगा और मैं कन्वे करूँगा कि जी जो आप इसके अगेंस्ट कंपेन कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है. तो हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, ऑफ कोर्स हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. ठीक है, हम पैसे तो ले रहे हैं, हम ऐड भी करेंगे, मगर उससे पहले हमें खुद कन्विंस, एटलीस्ट उनको उसका मुशाहिदा करना चाहिए, जाना चाहिए, देखना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है, कोई वाइटनिंग क्रीम है या कोई कैप्सूल है या कोई इंजेक्शन है, तो इसके क्या इम्पैक्ट आने हैं. अगर मैं ऐड करता हूँ और लोग इसको फॉलो करेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा. तो कहीं ना कहीं उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और उनको ऊपर भी कोई चेक या बैरियर्स आपको रखने पड़ेंगे कि आप इस तरह से किसी भी चीज़ का ऐड नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, हम तो कल ड्रग्स के ऐड शुरू कर देंगे सर, हम टेलीविजन के ऊपर कोई भी सेलिब्रिटी शुरू कर देंगे ना, अगर यही फ्लो रहा हमारी तमाम चीज़ों का. अब इसमें कहीं ना कहीं तो मतलब चीज़ें हैं, ड्रग्स हैं, और साथ साथ जैसे डाइट की भी अभी बात हुई थी, मैं अपनी एग्जांपल कोट कर देता हूँ कि जब हम लोग डाइट पे जाते हैं और स्वेयर किस्म की डाइट पे जाते हैं, हम खाना पीना छोड़ जाते हैं, तो उसके क्या इम्पैक्ट जाते हैं. मैंने सिर्फ एक टाइम का लंच का मील स्किप करना शुरू किया, चूँकि ऑफिस में होते थे, टाइम थोड़ा इस तरह से होता था, सोचता था यार चलो कोई नहीं, नाश्ता कर लिया, शाम में अर्ली डिनर कर लेंगे. उसका लेटर ऑन इम्पैक्ट क्या आया, 3-4 साल 5 साल जब तक बाजी उसको ऑब्जॉल्व करती रही, वो अल्टीमेटली आई गॉट माइग्रेन. अब मुझे फील हुआ कि जो मुझे सर का पेन होता है वो मुझे लंच स्किप करने से होता है.
تو میں نے دوبارہ سے ڈائٹ میل لینا شروع کر دیا. یعنی کہ آپ سب کی ذمہ داری ہے آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ جو آپ نے بھی کہی کہ جو فیٹ شیمنگ ہے یا کلر شیمنگ ہے وہ گھروں سے شروع ہوتی ہے. کوشش کیجئے اپنے بچے کی زندگی کا سب سے پہلا بلی کہتے ہیں نا, یا اس کا پیرنٹ ہوتا ہے یا اس کے اپنے سبلنگز ہوتے ہیں, اپنے بچوں کو اون کیجئے جیسے وہ ہیں. یہ کانفیڈنس بلڈنگ کا تعلق گھر سے ہے, تربیت سے ہے. ڈاکٹر عظمیٰ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اسکن وائٹننگ کریمیں بے شمار ہیں, اور آج کل جس بات پہ مجھے غصہ بھی بہت آتا ہے وہ یہ کہ یہ تمام پروڈکٹس ویمن امپاورمنٹ کو استعمال کرتے ہیں یا ہیومن امپاورمنٹ کے نام کو یوز کرتے ہیں کہ آپ بڑی امپاورڈ ہیں مگر آپ یہ کریم لگا لیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اپنی بچیوں کو کنفیوز کر رہے ہیں بیکاز یو ڈو ناٹ امپاور گرلز بائی ٹیلنگ دیم دے آر ناٹ گڈ انف؟ ایکچولی اس میں بھی یہی چیز ہے جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں. وی آل سیڈ دا سیم تھنگ کہ وہ چیز دکھائی ایسی, اب بچی ہے اس کو دکھائی ایسی چیز جا رہی ہے. آپ کے مارننگ شوز میں ویسے میں آئی نیور واچ دیم, اگر کبھی ایسے چینل فلک کرتے ہوئے آ بھی جائے تو اس میں یوزلی کیا دکھایا جا رہا ہوتا ہے, کریم بنا رہے ہیں جی مختلف کچن کی چیزوں سے, روز واٹر اینڈ آل فیئر کرنے کے لیے, یہ فلاں کریم ہے اس سے فریش ہو جاتا ہے چہرہ. ہاں میں ہمیشہ پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ کی اسکن ہیلدی ہونی چاہیے. ہیلدی مینس کہ آپ کی جو اپنی اسکن ہے اگر اس پہ کوئی ایکنی ہے, کوئی نشان ہے, کوئی چیز ہے تو آپ اس کو ٹریٹ کریں. لیکن جو آپ کا نیچرل چیز ہے آپ اس سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی انجیکشنز یا کچھ بھی آپ کی اسکن کو چینج کر دے گی, آپ کی فیئر کر دے گی کمپلیکشن کو. کوئی بھی چیز آپ کی اپنی جو چیز ہے آپ اس کو ہیلدی بنائیں. اگر پورز ہیں ان کو ٹریٹ کریں, اگر ایکنی ہے اس کو ٹریٹ کریں, میلازما ہے اس کو ٹریٹ کریں, اس کو ٹھیک کریں. لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جو ہم خود ہیں, جو ہمارا کمپلیکشن ہے, ہم اس سے بہت زیادہ فیئر ہو جائیں, کیونکہ جو چیز ہے وہ نیچرلی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. اللہ تعالیٰ نے سب کو بہت خوبصورت بنایا ہے. یہ چیز ہمیں خود ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہے کہ ہماری ناک ایسی ہے یا ہمارا فلاں جو فیچر ہے وہ اس طرح سے ہے, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر چینج کریں گے تو وہ اس طرح سے خوبصورت نہیں ہو سکتی جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو یہ چیزیں تو ہم لوگوں کو دکھائی ایسی جا رہی ہیں. دیکھیں کوئی بھی پروگرام ایسا نہیں ہے جس میں یہ چیز نہ دکھائی جا رہی ہو کہ فلاں کریم جی ایسے بنا لیں اس سے اسکن کو یہ ہو جائے گا. وائی؟ ہم یہ بھی تو بتا سکتے ہیں نا کہ آپ ایٹ ہیلدی, آپ ایکسرسائز کریں, آپ واک کریں, آپ خوش رہیں. آپ جس طرح سے ہیں اس طرح سے آپ اگر اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. دیکھیں ان اینڈ آؤٹ بیوٹی ہوتی ہے آپ کی. وہ چیز جب آپ خوش ہوتا ہے انسان اپنے آپ میں, اپنے آپ اسکن میں سیٹسفائڈ ہیں تو یو فیل بیٹر. تو ہم یہ بھی ریئلائز کرا سکتے ہیں لوگوں کو, وچ وی ٹرائی ٹو ڈو. وی ڈونٹ اوور ٹریٹ کہ اگر کوئی آتا ہے ہم یہ کہتے ہیں جی انجیکشن بھی لگا لیں, جی ٹریٹمنٹ بھی کر لیں, ٹیبلٹس بھی لے لیں, یہ بھی کر لیں. ہاں اگر کوئی پرابلم ہے ڈیفینیٹلی بھی ٹریٹ اٹ, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اس کی نیچرل جو چیز ہے اس کو ہم چینج کریں, اس کو ہم کہیں کہ نہیں یہ آپ کا کمپلیکشن فیئر ہو سکتا ہے. وی نیڈ ٹو ڈسکریج دیز تھنگس. اور صاحب آپ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ گورا رنگ جو ہے نا وہ صرف خواتین کا شوق ہے. از دیٹ ٹرو یا آپ کے پاس مرد حضرات بھی آتے ہیں؟ بہت ہے, بہت میلز میں ہوتا ہے اکثر جی کہ ہمارا جو ہے وہ فیلڈ کا کام ہے, ہمیں ٹیننگ ہو جاتی ہے. دیٹ از فائن کہ آپ کی ٹیننگ ہو گئی ہے, آپ کو پگمنٹیشن ہو گئی ہے, اس حد تک تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے اگر آپ اسے ٹریٹ کریں کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک پرابلم ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کمپلیکشن جو ہے اس سے ہم فیئرر چاہتے ہیں, پھر وہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کو ایک سٹریس دیتی ہے کہ ہم یہ چیز ہماری ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, جس میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا ایکچولی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بہت سی ایسی کریمز ہیں جس کے ایڈز آ رہے ہیں, بہت ہیں گورا کرنے والی کریمز ہیں جو کہ بہت کامنلی یوز ہو رہی ہیں, جو کہ اتنی اکنامیکل ہیں کہ ہر کوئی خریدتا ہے اور بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں. ایون بہت سے لوگ جن کو جو ایجوکیٹڈ بھی ہیں, چلیں وہ جن کو سمجھ بھی ہے کہ اس کے اسٹیرائڈس کے ساتھ کیا کیا سائیڈ افیکٹس ہیں, یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں, آپ سرچ کر لیں تھوڑا سا ہی آپ, تو اس میں آپ کو اتنی کریمز وہ اسٹیرائڈس ہیں جو کہ بہت بہت زیادہ ہائی پوٹینسی کے ہیں, ان کو فیس پہ اپلائی کرنے کے لیے جی بتایا جا رہا ہے. اور ایک بھی نہیں ہے, اس کو ڈفرینٹ ہائیلی پوٹنٹ اسٹیرائڈس کو مکس کر کے جی لگائیں, اور اس کے جو سائیڈ افیکٹس اسکن پہ ہوتے ہیں مگر اس سائیڈ افیکٹس کو کوئی دکھاتا نہیں ہے. یہ سارے انفلوئنسرز آپ کو یہ تو بتا دیں گے کہ آپ نے خوبصورت, آئی ایم بینگ سارکاسٹک ہے when I use the word خوبصورت, کہ آپ خوبصورت تو دکھیں گے مگر ان کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں nobody wants to talk about. ڈاکٹر یاسر, ہم کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ ایک تو پریشر آف اوور اچیومنٹ کہ آئے دن ہم نے
کچھ نہ کچھ زندگی میں اچیو کرنا ہے، یہ پریشر بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے خوبصورت بھی دکھنا ہے، ہم نے مرد بھی دکھنا ہے، ہم نے ماچو اور پاورفل بھی دکھنا ہے. مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت لوگ جو مشہور ہیں، پیسے والے ہیں، انفلوئنسڈ ہیں، دے آر کمٹنگ سوئسائڈ آلسو. تو یہ تلاش کس چیز کی ہے؟ کیا یہ سکون کی تلاش ہے جس کی وجہ سے ہم ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں؟ وٹ از مسنگ ان اس؟ مسنگ کے علاوہ جو چیز انڈیوس کی گئی میں اس کا ایک تذکرہ کرنا چاہوں گا. ایک فلاڈ تھنکنگ ماڈل ہے جی، اف اینڈ دین کا. اف آئی گیٹ اٹ دین آئی ول بی ہیپی. اس فلاڈ تھنکنگ ماڈل کے نتیجے میں ایک ٹیکزانومی، ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بنتی ہے کہ اگر میں بہت محنت کروں گا تو میں کامیاب ہوں گا، اور اگر میں کامیاب ہوں گا تو میں خوش ہوں گا. ہارڈ ورک ول لیڈ ٹو سکسیس اینڈ سکسیس ول لیڈ ٹو ہیپینس اینڈ اٹ از دی ادر وے اراؤنڈ. اب اس پہ بہت سا لٹریچر اویلیبل ہے کہ جس میں اگر آپ اپنے بچوں کو سیلف کنٹینٹمنٹ، سیلف سیٹسفیکشن، ہیپینس، اسٹریس میٹیگیشن اور سب سے بڑا سرمایہ یا سب سے اس کو کیا کہیں اثاثہ جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہائی سیلف اسٹیم ہے. اگر یہ آپ نے دے دیا تو پھر ایکویشن یہ بنے گی کہ آئی ول بی کنٹینٹڈ اینڈ ہیپی، اور جس طرح ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا کمفرٹیبل ان مائی اون اسکن، دین آئی ول بی ایبل ٹو ڈو ہارڈ ورک. میرا فوکس میری کنسنٹریشن بہتر ہوگی، اور پھر میں وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس اچیو کر پاؤں گا جس کو آپ سکسیس کہیں. کیونکہ یہ ایک اور بحث ہوگی اور میں چاہوں گا اس پہ بھی کریں کہ اصل سکسیس اور فیلئر ہوتا کیا ہے، ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے. سو آپ کا یہ سوال بڑا فلسفیانہ ہے کہ ہم کس چیز کی تلاش میں ہیں. اس پہ تو خیر ہزاروں سالوں سے فلسفیوں نے بھی اور فزسسٹ نے بھی ایسنس اور میٹر، جوہر اور مادے پہ بات کی. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم مادے کی بات کرتے ہیں نا، مٹیریلزم کی، میٹر کی، تو وہ پریسیڈ کر گیا ہے ایسنس کو. ایسنس پہ بات نہیں ہوتی، ایسنس دکھتا نہیں ہے، ایسنس بکتا نہیں ہے. جو عثمان بار بار بات کر رہے ہیں کہ امپیریلزم اور اس کے نتیجے میں جو کمرشلزم آیا، وہ ہماری اگر ویلیوز کو ڈرائیو کرے گا تو پھر ہم اپیرنسز پہ جائیں گے جو کہ عموماً ڈسیپٹیو ہوتی ہیں. ہاؤس آف ویلنس میں میرے کلائنٹس میں شاید تھوڑا سا ہم ایکسپینسو ہیں اس وجہ سے بھی، لیکن میں نے اس کو بھی رول آؤٹ کیا کہ میرے کلائنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد تو بہت سکسیسفل لوگوں کی ہے. وہ لوگ جن کو ہم ایمولیٹ کرنا چاہتے ہیں، جن گھروں میں ہم رہنے کا خواب دیکھتے ہیں، جن گاڑیوں کو ڈرائیو کرنے کی خواہش ہمارے دل میں رہتی ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو 5 گھنٹے کی ایک مسلسل نیند کے لیے بھی ترس رہے ہیں، اور جو اپنے 3 4 5 جو امیڈیٹ ریلیشن شپس ہیں ان کو مینج کرنے کے لیے بھی شدید مشکل کا شکار ہیں. تو شاید ہم نے ایسنس اور میٹر کی اس پرانی بحث میں کہیں کچھ مس کر دیا، اور ہمیں اپنی تلاش کی جو سمت ہے اس کا تعین دوبارہ کرنا ہے. یعنی کہ ہم سب کہیں نہ کہیں سکون کی تلاش میں ہیں. خوشی بہت ٹیمپرری ہے، غم بھی بہت ٹیمپرری ہے، but what lasts longer is your inner peace. اور اس انر پیس کے علاوہ ہم سب کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں اپنے ان یوتھ سے، لڑکوں سے، لڑکیوں سے جو کہ کسی نہ کسی پیئر پریشر کا شکار ہیں. ارمغان، ایک لڑکا ہے جو اس وقت آپ کو سن رہا ہے اور وہ اس پیئر پریشر سے گزر رہا ہے کہ اس کی فیٹ شیمنگ کی جا رہی ہے، اس کی باڈی شیمنگ کی جا رہی ہے، اس کو کیا کہہ کے موٹیویٹ کرنا چاہیں گے ارمغان؟ میں اس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ اپنے ریئلسٹک گول سیٹ کریں، اور یہ دیکھیں کہ آپ جو بھی چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں کنٹینیو کروں گا، اف دین، کہ اگر میں نے یہ اچیو کر لیا تو کیا ہوگا، میں کتنا خوش ہوں گا، مجھے کیا حاصل ہو جائے گا. تو اگر تو وہ اٹس ورتھ اٹ. آپ امیجن کریں کہ اگر وہ یہ چیز آپ کو اچیو ہو گئی ہے تو اس اچیومنٹ کے بعد آپ کا وہ جو بیسک گول ہے، کنٹینٹمنٹ، ہیپینس، یہ اچیو ہو گئی ہے تو ورتھ اٹ ہے، آپ اس کو فالو کریں. اور اگر نہیں ہے تو آپ آج کی ڈیٹ میں ڈیسائیڈ کریں. دوسرا یہ ہے کہ میرا جو ایک پوائنٹ میں نے ڈسکس کرنا تھا کہ ہمیں موٹیویشنل اسپیکرز نے نا، سوری ٹو سے، مطلب کافی زیادہ موٹیویشنل اسپیکر آج کل ہیں، وہ اتنا ہائیلی موٹیویٹ کر دیتے ہیں، ہم ان کی اسپیچز سن کے، ان کے آئیڈیاز کو لے کے ایکسٹرا موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. موٹیویشن بہت اچھی چیز ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کو ریشنل اسپیکنگ کی ضرورت ہے. ریشنل پروف کریں، ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے، کیا اچیو کرنا ہے. تو یہ اٹ گوز ان ایوری واک آف لائف، کہ ناٹ اونلی فٹنس، ایکسرسائز. پیئر پریشر بالکل بتایا کہ ہے، ہر سوسائٹی کا بھی ہے، دوستوں یاروں کا بھی ہے. اس کے اندر نہ آپ اپنا گول ڈیسائیڈ کریں، اور اگر اپنا گول آپ
اچیو کرنے کے بعد ورتھ اٹ ہے. ایگزامپل دیتا ہوں, ہم فالو کرتے ہیں یہ جو موویز کے سٹارز ہیں, ہمیں سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا کیا یوز کرتے ہیں, کون سے گروتھ ہارمونس, کون سے اسٹیرائڈز لگا کے وہ دے آر ینگ ایز آلویز ہیں. تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار وہ بھی تو کرتے ہیں, لیکن اس کے اگینسٹ وہ ان کو ملتا ہے کہ وہ اچیو کیا کرتے ہیں, وہ ان کے لیے ورتھ اٹ ہے, تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ یہ کام کریں گے. ایک ابھی جو اگر ہم اپنے سوسائٹی اور اپنے اکنامکل اسٹرکچر کی بات کریں تو اگر ہمارا کوئی لڑکا یا لڑکی کوئی بیسٹ فزیک اچیو کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے نیکسٹ کیا ہے, کیا اس کے فائنینشیل گول یا کیا وہ میڈیا کا سٹار بن جائے گا. اگر تو بن جائے تو میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے, تھمز اپ, گو ایٹ. لیکن 99% ایسا نہیں ہے نا, ہم غلط گول سیٹ کر کے جا رہے ہیں. اپنے آپ میں آپ سیلف اس میں مت رہیں, سیلف آبسیشن میں مت رہیں, سیلف رسپیکٹ کی طرف جائیں. یہ میرا میسج ہے. اینڈ وائی یو آر ڈوئنگ واٹ یو آر ڈوئنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ زندگی میں کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ اس سے حاصل کیا کریں گے اور آپ وہ کیوں کر رہے ہیں, یہ بڑا ضروری ہے. انسٹاگرام کے باہر بھی بچے ایک دنیا ہے, ایک زندگی ہے, وہ والدین ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, جن کا آپ سہارا ہیں. تو اس طرح کے فالس نیریٹیوز کے آگے مت بچھ جائیے, کیونکہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو انفلوئنسرز ہیں, دے ہیو اے پروڈکٹ ٹو سیل. آپ ان کا شکار نہ بنیے. عثمان صاحب وقت کم ہے, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بہت سے محاورے ایسے ہیں, مرد کو درد نہیں ہوتا, لڑکے روتے نہیں ہیں, وہ مرد ہی کیا جو رو پڑے, جو اپنی تکلیف کا اظہار کرے. آپ کو نہیں لگتا اس طرح کے عجیب و غریب محاوروں اور جملوں سے ہم نے آدمیوں کو ڈی ہیومنائز کر دیا ہے؟ بالکل آپ جو بات کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں ایگری کرتا ہوں. اس کے اوپر میں آپ کو ایک ریئلسٹک ایگزامپل ہی کوٹ کر دیتا ہوں. بیسیکلی آئی نو ون پرسن, ندیم ان کا نام ہے, میں نام بھی کوٹ کر دیتا ہوں. میں نے دیکھا اباؤٹ 35 اور 40 کے بٹوین ان کی ایج تھی, اور وہ رو رہے تھے. I been to him, میں کہا جی آپ کیوں رو رہے ہیں, ندیم کیا ہوا ہے, بیکاز میں ان کو بہت کلوزلی جانتا تھا. تو he called me سر, نے کہا سر ایسے آپ کو پتہ ہے میری بہنیں پیرنٹس ہیں, بوڑھے پیرنٹس ہیں, بھائی باہر چلے گئے ہیں, ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے, میں نے شادی نہیں کی, میرے یہ مسئلے ہیں, میرے وہ مسئلے ہیں, میں کہاں جا کے اپنا دکھ بیان کروں, تو مجھے تو کوئی جگہ نہیں ملتی, میں گھر پہ بھی بات کرتا ہوں تو کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا. تو میں نے اسے اپنے پاس بیٹھایا, میں کہا یار تم جوان آدمی ہو, تم رو رہے ہو یار, کیا ہو گیا, یہ مت کرو, کچھ بھی نہیں ہوتا, انشاءاللہ تعالیٰ موٹیویٹ ہو جاؤ اور کوشش کرو, سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, بس ایفرٹ کرو. تو بتانے کا صرف مقصد یہ, ایگزامپل کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں عورت ہو یا مرد ہو, تکلیف دونوں کو ہوتی ہے. اگر مشکل میں ہے تو دونوں مشکل میں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی نہیں روئے گا یا کچھ بھی ہے, کیوں نہیں روئے گا, مطلب کیا وہ انسان نہیں ہے, اس کے اندر جذبات نہیں ہے, بالکل وہ بھی روئے گا. تو یہ بالکل ہی غلط میسیج ہے. ہمیں بالکل اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے الٹیمیٹ امپیکٹ کیا آتا ہے, وہ بچہ میرے پاس رو رہا تھا, ایک بالکل گھر سے 50 کلومیٹر دور جگہ کے اوپر رو رہا تھا. وہ اللہ کا شکر ہے میں نے تو اس کی وہ بات سن لی, تھوڑا سا اسے حوصلہ دے دیا. لیکن اس کا الٹیمیٹ امپیکٹ کیا آتا ہے, سوسائڈ, وہ کوئی نشے کے عادی اس میں پڑ جائے گا, یا وہ کوئی خدا نہ خواستہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے کوئی غلط ایکٹیویٹی میں پڑ جائے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا الٹیمیٹ امپیکٹ ہم کریٹ کرتے ہیں معاشرے کے اوپر, ہمیں ان سے پرہیز بھی کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. یہ پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ٹو ناٹ فال پرے ٹو آل دیز اسٹینڈرڈس. یہ اسٹینڈرڈس کب بدلیں گے یہ ہم لوگ نہیں جانتے, لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کی ذات میں مکمل محسوس کرائیں. یو آر بیوٹیفل جسٹ دی وے یو آر. اور یہ بات گھر سے شروع ہوگی. جب میں اپنے بیٹے کو یہ کہوں گی کہ تم نے ایک بہترین انسان بننا ہے, تو اس کا فوکس انسان بننے پر ہوگا, خوبصورت لگنے پر نہیں. ابھی وقت ہوا ہے اسٹوری آف دا ویک کا. محمد کریم صاحب جو کہ اسکیئر ہیں فرام گلگت بلتستان, جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ان بیجنگ ونٹر اولمپکس میں, ان کا پیکج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں. گلگت بلتستان کے علاقے نلتر سے تعلق رکھنے والے اسکیئر محمد کریم بیجنگ اولمپکس 2022 کے سرمائی کھیلوں میں اپنے ملک کی نمائندگی کرنے والے پاکستانی ہیں. محمد کریم نے صرف 4 سال کی عمر میں اپنے والد اور بڑے بھائی کی رہنمائی میں گلگت بلتستان کے برفیلے پہاڑوں میں اسکیئنگ شروع کی اور بعد میں اسے پاک فضائیہ کی سرپرستی میں